prohibited tree, वर्जित वृक्ष, ममनुआ शजर के करीब में जाना, इस पेड़ के पास में जाना। हुक्म ये था, खुदा का हुक्म ये था, इस पेड़ के करीब में जाना, बाकी जो चाहे वो करो, जैसे चाहे वैसे रहो। कितने साल है मुझे नहीं पता, मेरा कोई तफसीर नहीं है। किसी के पास तो पूछ लेना कि 1000 साल है कि 1 लाख साल है कि 1 करोड़ साल है, मुझे क्या पता। मैं कहता हूं दोनों वहीं थे। और हुक्म यह था इस पेड़ के करीब ना आना, इस पेड़ करीब ना आना, वरना फतकूना मिनल ज़ालिमीन, जालिम में सो जाओगे, गुनाह करने वालों अपनी नफ्स पर। अब आपको बताता चलूंगा, हुक्म था इस पेड़ के पास जाना नहीं, सबकी तवज्जो चाहूंगा। हुक्म था ऐ आदम इसका फल खाना नहीं, हुक्म था जाना नहीं, हिकमत थी कि जाओगे। हुक्म था खाना नहीं, हिकमत थी आदम खाओगे। अब मैं आपको ये समझाऊंगा आगे चल के धीरे धीरे। हुक्म तो समझ में आ गया, हिकमत क्या थी, हिकमत क्या थी वो आगे समझाऊंगा। हिकमत क्या थी, ये क्यों में पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है, पूरा सीन क्यों क्रिएट किया गया कि जन्नत में दोनों को जाने की इजाजत देती, रहो खाओ पियो जैसे चाहे वैसे रहो, जितना चाहे उतना सो, कोई ड्यूटी नहीं, कोई फराइज नहीं, कोई वाजिबात नहीं, कोई मुस्तहबात नहीं, कोई नवाफिल नहीं, बस रहो, एंजॉय योर लाइफ इन द पैराडाइज, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। लगे थे, खुश थे, अल्लाह की नेमतों में सबसे सरफराज से दोनों। एक और साहब ने ये जुमला सुन रखा था, इब्लीस साहब, अच्छा ये पेड़ के पास जाने नहीं देना है, मैं लेके जाके रहूंगा। और हिकमत ही यही थी कि तू एक दिन लेके जाएगा, तेरे अपना कोई शांति नहीं है, ये ऊपर से हिकमत थी। वरना अल्लाह तो कादिर मुतलक है, दिल पे हाथ रख के बताइए, अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह चाहता तो अचानक ये ऑर्डर पारित करता कि ऐ आदम बस बहुत हो गया, रह लिए दुनिया में, यहाँ पे रह लिए, अब अपनी बीवी को लो, दुनिया में जाओ, बस ये शुरू करो, नबूवत का सिलसिला, दावत का सिलसिला, तबलीग का सिलसिला, जा हो गया, यहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी मैंने कर ली, अब जाओ मेरी पहचान करवाओ। ये अल्लाह कर सकता था कि नहीं, मुख्तार है। ये क्रिएट क्यों किया ये पूरा सीन कि जाओ उधर ना जाना, फिर तुम जाओगे, फिर तुम खाओगे, फिर मैं निकाल दूंगा, एक होता है भेजना, एक होता है निकालना। वो आते तो भेजे हुए होते, अभी मैं अब निकालूंगा। तो निकालने के लिए हिकमत, ये इस हिकमत को आगे बताऊंगा। हिकमत ये मत सोचे कि मैं आपको छोड़ जाऊंगा। ये क्रिएट किया गया सीन, ये लाए अमल इसको पेश किया गया, हिकमत अमली से पेश किया गया मामले को, लिहाजा आपने खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। अल्लाह का जुमला समझे है, इसको ले लीजिए, इस जुमले को ले लीजिए कि हमारी तुम्हारी गफलत है, गुनाह है, कबीरा है, सगीरा है, फिर कुफ्र तक भी है, गुमराही तक है। हमारी तुम्हारी गफलत का ये आलम, और नबी की गफलत को कहा जा रहा है पाकीज़ा पर्दा। वो भी अल्लाह ने खुद डाल दिया, पाकीज़ा पर्दा डाला, वो पाकीज़ा पर्दा गफलत का आया, उसी गफलत में आपने खाया, फिर होश आया, ये क्या खाया। अब कौन सा हुक्म आने वाला है, इसका इंतजार। हुक्म यही कि वहां जाने के लिए मना किया था, क्यों गए, क्यों खाए, लिहाजा जाओ। अब दुनिया में आ गए, फिर क्या करने लगे, क्या एहसास था कि हम भेजे नहीं है, भेजा नहीं गया, भेजा तो बड़ा प्रोटोकॉल साथ जाता है। जैसे मेरे नबी को जब भेजना था तो पहले 1,24,000 प्रोटोकॉल भेजे गए, जाओ प्रोटोकॉल करो, जाओ प्रोपेगेंडा करो, जाओ वहां पर जाकर मेरे नबी का नाम याद कराओ सबको। अभी वो आए नहीं मगर जिक्र हो रहा है, इसी को तो मनाना कहते हैं। बगैर आए जो ना मनाए तो उसे अल्लाह की सुन्नत कहते हैं, बगैर आए मनाए अल्लाह की सुन्नत, तुम आने के बाद ना मनाओ। आपको ले चलता हूँ, ले गए। अब क्या किया, इतनी बड़ी दुनिया, अंधेरी दुनिया, दो बंदे, वो भी एक साथ नहीं, एक जिद्दा में उतरी, एक श्रीलंका में उतरे, तब भारत था, अखंड भारत में उतरे। दो लोग इतनी बड़ी दुनिया में कैसे रहते होंगे, सोचिए वो वहशत,
وہ جنگلی جانور، خدا جانے کون کون جانور تو ولپت ہو گئے، اس میں کچھ غائب ہو گئے، ان کے درمیان بھیج دیا گیا۔ پھر ان کو یہ احساس تھا نا کہ ہم بھیجے نہیں گئے، نکالے گئے، اسی ایک کام کی وجہ سے وہ حکم جو ہم سے سرزد ہو گیا، ہم نے کھا لیا، نہیں مان پائے، اس کے عوض میں بھیجا گیا توبہ شروع، توبے پہ توبہ، توبہ پہ توبہ، توبہ پہ توبہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، گریا پہ گریا، شبیداری پہ شبیداری، شرمندگی پہ شرمندگی، مگر کرتے رہے توبہ۔ کتنے دن تک؟ 300 سال روایت میں آتا ہے، 300 سال تک توبہ کرتے رہے اور 300 سال تک قبول نہیں ہوئی۔ اب حکمت بتا رہا، حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی، یہ جو جماعت ہے نا، جماعت انبیاء، یہ ہے معصوم، ان سے کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں، گناہ کبھی ان سے ہوگا ہی نہیں۔ تو جب گناہ ہوگا نہیں تو توبہ کرنا سکھائیں گے کیسے ہم؟ توبہ کرنا، گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کرنا، رونا، وہ کیفیت لانا، گریہ بازاری، شب بیداری، گریہ شمی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا کروانا میں سکھاؤں کیسے؟ یعنی انتظام ہمارے لیے ہو رہا ہے، اب یہ بھائی نہیں، ہم ہے ہی نہیں، ہمارا انتظام ہو رہا ہے، ہم آئے نہیں، اہتمام ہو رہا ہے، ہم آئے نہیں، تدریس چالو ہو گئی، ہم آئے نہیں، سبق دیا جا رہا ہے کہ گناہ ہو جائے تو گھبرانا مت، وہ کرنا جو آدم کر رہے تھے۔ اب چونکہ آدم جماعت انبیاء میں سے ہیں تو ان سے اگر ایسے ہی بھیج دے تو کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے، تو جب ان سے کوئی خطا ہی نہیں ہوگی تو یہ فیلنگ کہاں سے آئے گی، یہ کیفیت کہاں سے آئے گی کہ 300 سال تک توبہ کرتے رہے، روتے رہے؟ تو کیوں نہ اب دیکھیے ملا ایسی جگہ خطا کروا لی جائے جس جگہ کی خطا کو خطا نہیں کہتے۔ اور آسان کر دوں، جنت میں ہم سے خطا ہوگی، ہمیں جب ہم سے خطا نہیں ہو سکتی تو ہمارے باپ سے کیسے ہوگی؟ جو نبی ہو، عام بنی نبی، تو اس کو بعض علماء نے خطائے اجتہادی کہا، میں یہ بھی نہیں کہتا، خطا اجتہادی بھی ایک لفظ خطا ہے نا، مجھے یہی برداشت نہیں ہے۔ نبی اور خطا کرے تو بھی نبی کہا، اور نبی اپنے خطا کے کوئی تصور ہی نہیں، خطا کیسے؟ ارے خطا نہیں ہے، ان کی تحقیق ان کو مبارک، میں تو کہتا ہوں تحقیق اپنے انگلی کے اوپر مارو، میں نہیں مانتا کہ وہ کوئی خطا اجتہادی ہے، خطا نہیں ہے، بلکہ اگر میرے عشق سے پوچھو، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی بھر جتنی ادائیں ادا کی ہوں گی ان سب سے قیمتی ادا یہ ہے، یہ سب سے قیمتی ادا میں سے ایک ادا تھی جو آپ نے وہ گندم کھایا، یہ ادا ہے، یہ خطا نہیں ہے۔ اچھا مان لیجئے نہیں کھاتے، ابھی کہاں ہوتے؟ نہیں کھاتے تو کہاں دونوں میاں بیوی رہتے؟ جنت میں۔ یہ سلسلہ چلتا، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ کلی، کسی کی مسیحائی، کسی کا تکلم، کسی کی خلت، کسی کی ذبیحائی، یہ دیکھنے کو ملتی، کسی کی خلافت اور نبی کی رسالت، علی صدیق کوئی نظر آتا؟ تو میرے بھائی جس کو تم خطا اجتہادی کہتے ہو وہ خطا نہیں، وہ آدم کی وہ ادا ہے، جس ادا پہ اگر میں پورے خاندان کو قربان کروں پھر بھی ادا نہیں ہوگا کہ اے آدم اگر تم نے وہ گندم کھایا نہ ہوتا تو ہم غلاموں نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا۔ زندہ باد۔ پہلی حکمت یہ ایسا کر کے بتاؤ تاکہ وہ جائے وہ سکھائے کہ گناہ ہونے کے بعد کیفیت کیسے کرنی چاہیے، اور ساتھ میں گویا اللہ یہ بھی درس دے رہا ہے 300 سال تک وہ توبہ تو کر رہا ہے، میں مان نہیں رہا ہوں، ایک اور لے جاؤ سبق، تم تو 3 دن کے توبہ میں تو فریش رکھتے ہو، 3 گھنٹہ توبہ کے لگتا ہے بھائی، ادھر بالکل سمندر کا جھاگ مٹا کے ہم لوگ بالکل کلیئر ہو گیا، خوش کر دیا سمندر گناہوں کا، وہ 300 سال تک کرتے رہے جب بھی کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ، ورنہ مجھے بتائے جنت میں کوئی ایسا پیڑ ہوگا جو حرام ہے؟ حرام پیڑ جنت میں ہو؟
حکمت حکمت سکھانا آدم کو نہیں، بتانا آدم کو نہیں، آدمیوں کو بتانا ہے کہ کوئی ہو یا تم سے غلطی، گھبرانا نہیں، باپ فرض ادا کرنا۔ پھر تمہارے باپ کو 300 سال بعد کچھ یاد آیا، 300 سال تک تو کچھ یاد نہیں، ایک ہی دھن میں تھے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ایک دھن میں بالکل مستغرق۔ پھر کچھ یاد آیا، کچھ یاد آیا کہ جب میں پانی، مٹی، روح کی منزلیں طے کر رہا تھا اور پھر روح پھونکی گئی، جان میں جان آئی، تو جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا عرش کی طرف، تو پائے پہ میں نے کچھ لکھا دیکھا، ہر پائے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا۔ اب میں دیکھ کے یہ چونک گیا کہ پہلا میں ہوں، نبوت میں لے کے جا رہا ہوں، خلافت مجھے دی جا رہی ہے، پورے مباحثہ ہوا ہے، خلافت پہ اعتراض ہوا، فرشتوں نے اعتراض کیا، انسانوں کی خلافت دے رہے ہو میرے اللہ، یہ نیچے جا کے فساد کرے نہیں، اعتراض کیا سورہ بقرہ میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتبع من یفسد فی الارض، یفسد فی الارض، فساد کریں گے زمین پہ۔ مطلب بعد میں اللہ نے ان کا اس طرف درخت کر دیا کہ تم نہیں جانتے وہ جو میں جانتا ہوں، لہذا اپنا کام کرو۔ ہاں، زیادہ بولنے والوں کو ایسے ہی رائٹ کیا جاتا ہے۔ تو آدم 300 سال بعد کچھ یاد آیا، یاد کیا آیا؟ یہ نام محمد، نام اس میں جلالت کے ساتھ اس میں رسالت، نام خدا کے ساتھ بندہ برگزیدہ، اور یہ ہے کون؟ وجود میں آیا، نبوت مجھے، ابو بصر کا تاج مجھے، بلکہ فرشتوں سجدہ مجھے کرایا گیا، میں مسجود، میرا سجدہ کروایا گیا، فرشتوں سجدہ کیا، اور جس نے نہیں کیا میری وجہ سے بھگایا گیا۔ تو اتنا میرا پروٹوکول، اتنی عزت، اتنی شان، آن بان، اور نام کسی اور کا، میرا نام نہیں دکھ رہا وہاں نام محمد کا۔ اس کا مطلب جو محمد ہے نا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھ سے بڑا ہے، اتنی دولت ملنے کے بعد بھی، اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد بھی مسجود ملائکہ ہو گیا، نبوت کا تاج لے کر جا رہا ہوں، ابو البشریت کا تاج لے کے جا رہا ہوں، دنیا کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، دعوت کا سلسلہ، یہ ذمہ داری میں لے کے جا رہا ہوں، مجھے خلافت دی جا رہی ہے، خلافت کا تاج پہنایا گیا، نام میرا نہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی نام محمد بغل میں، اس کا مطلب نام محمد والا جو محمد ہے یہ مجھ سے بہت افضل ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے اپنے نام کو جوڑا پھر وہ بندہ کیسا ہوگا؟ تو جیسے یہ خیال آیا ترنت وسیلہ، یا اللہ اسی محمد کا وسیلہ، دعا میری قبول، توبہ قبول کر لے، نتیجہ توبہ قبول۔ دوسرا سبق یہ کہ کوئی گناہ ہو جائے پریشان نہ ہونا، توبہ کرتے رہنا، اور توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک میرا نبی وسیلہ نہ بن جائے۔ کوئی بات نہیں، حکمت دیکھ رہے ہیں، حکم کیا تھا؟ کھانا نہیں، جانا نہیں، حکمت سارا سسٹم، حکمت۔ اب اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو پوری زندگی میں ایک بار بتانا کبھی توبہ کی؟ کیونکہ پھر گناہ ہی نہیں کیا نا، گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نبیوں سے نہ گناہ۔ تو ایسی جگہ ایک خطا کرا دی جائے جہاں بھی خطا کو بھی خطا نہ سمجھا جائے، ایک ادا سمجھا جائے، وہ ہو گیا۔ پھر معاملہ شروع ہوا، توبہ، دعا، استغفار، لگا جیسے ہی وسیلہ، جیسے ہی لگا وسیلہ، اب ہوا اللہ راضی۔ پتہ چلا وسیلے کے بغیر تو آدم کی دعا نہیں قبول ہوئی، یہ کون سے آدمی لوگ ہوئے ہیں؟ یہ کس کے اثر میں ہے؟ خدا کو اپنے جیسا، خدا کے نور کو خود کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حکمت اب کنکلوڈ کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ کنکلوڈ وقت کو میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے میرا دھیان ایئرپورٹ پر بھی ہے، اگلا پروگرام میں نپٹانا ہے کہ آپ کو جس طرح گرم میں جا کے نرم ہو جائیں گے۔
پھر جیسے ہی توبہ قبول ہوئی، گویا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں 300 سال کے بعد ایک نعمت ملی، نعمت قبولیت توبہ، ذہن رکھیے گا اس کو، نعمت ملی۔ جیسے ہی نعمت ملی وہ وقت کون سا تھا معلوم؟ توبہ جب قبول جو مزدہ ملا، بشارت ہوئی، وہ وقت تھا صبح صادق، فجر کا وقت۔ اسی وقت نعمت ملی، اسی وقت سیلیبریٹ کیا، اسی وقت منایا۔ کیسے منایا؟ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھی۔ ابھی کسی دکھایا نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ نہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ نے نہ ہی صرف قبول کیا، نہ ہی صرف منظور کیا، محفوظ کر دیا۔ اب دیکھیں کہاں جاتا ہوں، محفوظ کیا، محفوظ کر دیا۔ کاہے کے لیے؟ اپنے محبوب کا انتظار کر رہا، معراج پہ آئے گا، اسی ٹائم یہی 2 رکعت دوں گا، یہی ٹائم جس ٹائم میرے آدم نے پڑھی ہے نا شکرانہ، ٹائم بھی یہی ہوگا، رکعت بھی اتنی ہوگی، اور یہی نماز دوں گا۔ اسی کو فجر کہا جاتا ہے۔ تو تم جو فجر پڑھتے ہو نا، یہ آدم کی نفل ہے، آدم کا شکرانہ ہے، آدم کا سیلیبریشن ہے۔ نعمت ملی، سیلیبریٹ کر دیا۔ اب کیونکہ یہ بڑی جماعت ہے بھائی، بڑی جماعت ہے، تو بڑی جماعت کا طریقہ بھی تو بڑا ہے۔ ہم نعمت کا سیلیبریٹ کرنے میں تھوڑا 19-20 ہو جاتے ہیں، وہ بالکل 20 ہے بلکہ 22 ہیں۔ ان کو نعمت ملتی ہے، مسلح بچتا ہے، ہم کو نعمت ملتی ہے جیسا لگتا ہے۔ تو نعمت ہے، نعمت منا رہے ہیں، طریقے میں بحث نہ کیجیے۔ طریقہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کی اصل جو ہے، اس کی جو روح ہے، وہ جو شروع سے ہے۔ نعمت قبولیت توبہ ملی، فجر ہو گئی، فجر ہو گئی۔ اب بتائیے، اچھا ایک بات اور بتا دوں، میں چاہوں کہ میں سمیٹ سکتا ہوں، بات آگے کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ذوق کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے میں بتانا چلوں، یہ 5 رکعت نماز جو پڑھتے ہو 5 ٹائم، یہ 5 کا اتہاس ہے۔ ایک کا اتہاس سن لیا، یہ اتہاس جو ہے نا فجر والا، یہ کس سے منسوب ہے؟ آدم سے۔ اب جب فجر پڑھو گے تو آدم کی یاد آئے گی کہ نہیں؟ یہ ذہن میں چل پڑے گا کہ نہیں کہ آدم ہی کی سنت ہے فجر ہم کو ملی ہے، یہ ان کی نفل ہے جو ہمارے لیے عبادت بن گئی ہے۔ تو یہ تذکرہ نہیں ہے، یہ یاد نہیں آدم کی، یہ منانا نہیں ہوا۔ آگے بڑھے، ظہر معلومات کے لیے، دلیل یہی ہے، اب معلومات کے لیے دے رہا ہوں میں تو ختم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے تک بھی لابلد تھے، اولاد نہیں تھی، 80 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہم رب ہب لی من الصالحین، بچہ ان کو ملا، حضرت اسحاق کی نعمت ملی۔ جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو جو وقت تھا نا، وہ زوال کے بعد والا، زوال کے بعد والا۔ جیسے ہی نعمت اولاد، نعمت ولادت، آل و اولاد کی نعمت کا جب ان کو احساس ہوا تو کیا کیا؟ وہی طریقہ ہے جو باپ سے سیکھے تھے۔ جیسے ہی نعمت ملی، 4 رکعت کی نیت کر لی، 4 رکعت کی نیت بعوض ولادت۔ ولادت جی کو پیدائش کہتے ہیں، پیدائش کو عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ میلاد، توجہ ہے، میلاد منانے کے لیے 4 رکعت نماز شکرانہ۔ حالانکہ وہ نماز کا وقت نہیں ہے، نہ ابھی نماز کا وقت مقرر ہوا ہے، نہ ٹائم، نہ جگہ، نہ طریقہ، لیکن ولادت ہوئی تو جو کرنا آتا تھا اس جماعت کو وہ کر گئی۔ شکر ادا کرنا آتا، شکر ادا کیا، 4 رکعت نماز، 4 رکعت نماز پڑھی۔ ولادت کے وقت تو پتا چلا میلاد منانا، دیکھتے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں میلاد منانا یہ بدعت نہیں، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہوا 4 ہو گئے، مقبول پلس محفوظ۔ مقبول بھی محفوظ، ورنہ اللہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کیا نعمت تم کو دی کہ تم منانے کہاں لگ گئے، اس کا اظہار کہاں کرنے لگے، یہ کیا سیلیبریٹ کرنے لگے؟ نہ نماز کا ٹائم، نہ اذان کا وقت، نہ ابھی ظہر فجر کی تمیز، نہ امتیاز ہوا ہے، نہ کوئی قانون پالت ہوا ہے۔ یہ تم نے کیا کر لیا اپنے آپ؟ تم نے اولاد مانگی، ہم نے اولاد دی، بات ختم۔ تو یہ کیا کرنے لگے؟ 4 رکعت نماز پڑھ کے، لیکن جیسا نہیں، راضی ہوا، راضی ہوا، اور ایسا راضی ہوا کہ سنو ابراہیم،
میں اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ تم نے جو میرا جو نعمت دی اس کے نعمت کے عوض تم نے جو مجھے دیا، یا ایسی نماز سے ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ قیامت تک یہ پڑھواتا رہوں گا، قیامت تک سیلیبریٹ کرواتا رہوں گا۔ اسحاق پیدا ہوئے 50,000 سال پہلے، سیلیبریشن قیامت تک، سیلیبریشن قیامت تک۔ اب بتائیے یہ دلیل جو نہ مانے کم سے کم کیا ہے؟ بھائی اگر تم کو منانے سے پرابلم ہے تو فجر چھوڑ دو، نہیں منائیں گے، ہم نہیں منائیں گے، اچھا ٹھیک ہے نہ منا کوئی بات نہیں، ظہر چھوڑنا پڑے گا۔ ظہر کیوں چھوڑے بھائی؟ منانے کے وقت تو ملی تھی، اور ہم کیا جانے ظہر کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے۔ اچھا آپ ایک چیز دیکھیے، اللہ کی منشا دیکھیے، مشیت، وقت بھی وہی چنا ہے جس وقت جس نبی نے جو پڑھا۔ ایسا نہیں کہ صرف 2 رکعتیں نہیں وقت چھوڑ دیا، وقت بھی وہی جس ٹائم میرے آدم نے پڑھا۔ زوال کے بعد والے ہی ظہر ہوتا، زوال سے پہلے کبھی ظہر نہیں ہوتی، وہی وقت جب میرے ابراہیم نے پڑھا۔ ابراہیم نے جب نعمت کے بدلے میں جو مجھے دیا ہے وہ میں نے ایسا لیا ہے کہ میں نے وہ مصطفیٰ کو دے دیا ہے کہ معراج پہ آئے لے جاؤ، ظہر میں لے جاؤ، ظہر ابراہیم کی سنت اور اپنے دادا کی سنت ادا کرواتے رہو قیامت تک۔ اور جو نہ کرے، پہلا سوال یہی پوچھوں گا، نماز پڑھتے تھے؟ پہلا سوال ہی سیلیبریشن پر کہ سیلیبریٹ کرتے تھے آدم کو، سیلیبریٹ کیا ابراہیم کو، سیلیبریٹ کیا اسحاق کی پیدائش کو، اور سیلیبریٹ کیا عزیر کو۔ عصر کا معاملہ کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام، ابھی نتیجے میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال مؤدبانہ طریقے سے پیش کیا، یا اللہ تو جلاتا ہے پھر مارتا ہے، پھر جلاتا ہے پھر مارتا ہے، پھر جلاتا ہے پھر اٹھاتا ہے، پھر فیصلہ فرماتا ہے، یہ زندے کو مردہ، مردہ کو زندہ کرتا کیسے میرے اللہ؟ یہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تجھے شک ہے؟ یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے، خود سے زیادہ یقین ہے اپنے رب پر، بس تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا یہ محسوس کروں، ایکسپیرینس ہو جائے، ایکسپیرینس ہو جائے۔ ٹھیک ہے ایسی بات ہے تم سو جاؤ، سو گئے، اس کا ذکر قرآن میں سے ملتا ہے، قال بل لبثت یوما او بعض یوم، سو جاؤ، پھر اٹھ جاؤ، پوچھا کتنا سوئے، کب اٹھے، تو بولے یوما او بعض یوم، آج سوئے کل اٹھ گئے، آج سوئے کل اٹھ گئے، 100 سال ہو گیا۔ یا اللہ 100 سال تک میں ایسے ہی ایک ہی پوزیشن میں اور پھر بھی زندہ، یعنی 100 سال جو نہ کھائے جو نہ پیے، بغیر کھائے بغیر پیے وہ مر جائے گا، زندہ رہے گا۔ تو یا اللہ جو 100 سال تک بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی قضاء حاجات کے، بغیر کسی ضروریات کے، تو میں زندہ رہوں گا، مر چکا ہوں گا، اور پھر میں 100 سال بعد دیکھ رہا ہوں ایک دم صحیح سلامت، ہاتھ پیر میں جام نہیں ہے، 3 دن خالی وہاں جیسے کر لوں تو 4تھے دن نیچے نہیں آئے گا، جام ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، ایک ہی پوزیشن پہ ایک ہفتہ بیٹھ گیا تو کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ 100 سال تک، اور اٹھے تو فٹ اینڈ فائن، ہاں ان کے ساتھ جو گدھا سویا تھا نا وہ ہڈی ہو گیا، وہ نہیں زندہ ہوا، وہ ہڈی گڈی ختم، فنش۔ اور آپ جیسے اٹھے تو آپ کو احساس ہوا، یا اللہ اگر تو نے نعمت حیات دوبارہ کرتی ہوتی تو میرا تو کام ہو گیا تھا، ہم تو چلے گئے تھے، ہم تو کیونکہ جو ہوش ہی بھی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، کوئی زندگی کو کوئی دستور نہیں چل رہا ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں فالو ہو رہے ہیں، ریکوائرمنٹس پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ہم تو بالکل لاشی ہو گئے تھے، مگر تو نے زندہ کیا نعمت حیات۔ تو جیسے ہی نعمت کا احساس ہوا تو پھر اللہ کی منشا یاد آئے گا، اما بنعمت ربک فحدث، جب نعمت ملے، جب نعمت ملے، جس طرح کی نعمت ملے بس مناؤ، سیلیبریٹ کرو، تذکرہ کرو، ذکر نہیں ہے، فحدث لفظ فحدث ہے، تذکر نہیں کہ تو اسے ذکر کرو، ذکر جو ہے وہ اندر ہی ہو جاتا ہے، ذکر اندر ہو جاتا ہے، فحدث کا ترجمہ تذکرہ، یہ باہر ہوتا ہے، چرچا یہ اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے۔ تو نعمت ملے تو اندر نہ خوش رہو، چرچا، تذکرہ، بیوی ملے تو ولیمہ، تذکرہ، لڑکا ملے تو عقیقہ،
तस्करा, चर्चा और नेमत मिले, तो यही तरीका है ना। बीवी भी तो नेमत है। अबे बीवी मनाओ, बच्चा मनाओ, और जिसके लिए सब बना हो, जिसके लिए सब बना हो, वो ना होते, ना बीवी होते, ना बच्चा होते, ना कोई झूठा होता, कोई सच्चा होता, ना ही कोई बच्चा होता। उनको लगा हयात मिली, फिर वही चारे का तरीका वही था अपने बुजुर्गों जो सीखा था कि नेमत जब भी मिले छुपाने का नहीं, जिक्र करने का, ऐलान करने का। तस्करा किया, चार का कबूल प्लस महफूज, तो महफूज होती आ रही है। इसे कहते प्रोटोकॉल, जिसके लिए कुछ देना होता है पीछे से ऐसे माहौल बनाया जाता है। बहुत ये होता है भेजना, एक होता है निकालना। अभी भेजा जा रहा ना, तो पहले सब सिस्टम तैयार किया जा रहा है, मालिक को भेजा जा रहा है। और याद रखो, मालिक घर में तभी आता है रहने जब घर बन जाए, वरना कॉन्ट्रैक्टर आता है, इंजीनियर आता है, बढ़ई आता है, मिस्त्री आता है, फ्लोरिंग वाला आता है, प्लम्बर वाला आता है, फिर मालिक आता है। सब मेंटेन में आता है तो मालिक को भेजना था, जो सारा हिसाब किताब ये करवाया गया। अब आप बची अब मगरिब क्या इतिहास साहब, कोई है इस्लाम इतिहास है कि ऐसे ही मिल गई बगैर किसी कहानी के? नहीं, ये भी है हजरत अय्यूब से मंसूब। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आज भी चाहता हूं ऐसी बात जान के कहें जो आपने कभी सुनी भी ना हो, नहीं हो, और दलील भी हो, नहीं भी हो, दलील भी हो। दलील है, जबरदस्त दलील है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, 18 साल तक बीमार, 18 साल। और ऐसी बीमारी के अलावा बहुत सारे आजमाइश में थे। मैं उनको मौकूफ करता हूँ कि बच्चे बह गए, बीवी ने छोड़ दिया, सरदारी खत्म हो गई, गांव ने बाइकआउट कर दिया, वो अलग। इतना ही समझ लो कि बदन सड़ गया था, बदन सड़ गया, कीड़े पड़ गए, मगर वो सब्र करते हैं, बल्कि कीड़ा उतर भी